आगे चलते हैं आयत नंबर 4 एंड 5। वसियाबक फतहिर वरुज्ज फहजुर, और अपने कपड़े पाक रखिए और गंदगी से दूर रहिए। अब यहाँ पे जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लेanliness की बात की जा रही है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें ना तहारा के हवाले से, तो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह इस मतलब को अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि ये मुराद नहीं है कि आप कोई गंदी हालत में नाउजुबिल्लाह थे तो अल्लाह ताला ने आपको कहा पाकीज़ा हो जाए। मैं अगर आपके तहारा के बारे में बताऊं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में न जाने कितनी दफा मिसवाक करते थे। आप देखें, हम तो अपनी ओरल हाइजीन का एक दफा से भी ब्रश कर लें तो दूसरी दफा करने में काहिली करते हैं। आमतौर पे यही तरीका होता है ना। आपका तो हर नमाज से पहले आप करते थे ये मिसवाक का इस्तेमाल, और आखिरी अमल भी आपका अपनी वफात से पहले मिसवाक। इस हद तक आप अपना ख्याल रखते थे पाकीज़गी का। दूसरी बात, आपका मामला ये था कि आप जब ट्रैवलिंग करते थे, चाहे आपको जंगों की वजह से जाना पड़े, चाहे एक इलाके से दूसरे इलाके में, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का या ताइफ या इधर उधर जाना पड़े, तो आपका एक किट था और उस किट में मिसवाक होती थी, सुरमा, कंघी, इत्र, कैंची, ये सारी चीजें उसमें रखी होती। तो क्या मकसद क्या था इन चीजों का कि अपने आप प्रॉपर तरीके से होता है ना, दाढ़ी बनाना, मूछे बनाना, जो भी तरीका होता था। मूछे तो खैर आपकी थी नहीं, और जो है ना जो भी आपका अपने आप को ट्रिम करना, बहरहाल ट्रिम तो करना पड़ता है ना, तो वो सारी चीजों का ख्याल करना, ये सारी चीजें आपके किट के तौर पे रहती थी। जैसे हम औरतें अपना एक ब्यूटी बॉक्स समझते हैं ना, तो वो आप इतना ज्यादा नफासत के साथ आप रहते थे। मुस्लिम में हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितरत में 5 चीजें शामिल हैं। मर्दों के लिए खतना का करना, सर्कमसिशन की बात है, फिर जेरे नाक बाल साफ करना, नाखून काटना, बगल के बाल साफ करना और मूछें कतराना। तो एक एक चीज यानी छोटी छोटी चीजों के बारे में आप अहकाम दे गए। तो आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, बल्कि जो ज्यादातर उल्मा है उनका कहना यह है कि यहाँ पे जो बात की जा रही है उसके 2 मायने हैं। एक तो एक इन जनरल तौर पे आपके जरिए से, जैसे हम कहते हैं ना कि सफाई निस्फ ईमान है आपकी हदीस, तो लोगों को एक तो बज़ाहिर यानी अपनी जिस्मानी तहारा की तरफ तरबियत दिलाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्तिंजा और तमाम चीजों के तरीके बताए तो कुफ्फार ने हंस कर मुसलमानों को और सहाबा कराम को तंज का निशाना बनाया था ना कि ये आपका कैसा नबी है, क्या आपको इस्तिंजा के तरीके सिखाता है। बड़ा उन्होंने क्या लगाया। तो सहाबा कराम ने कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी जो है हमारी इतनी छोटी छोटी चीजों का भी हमारा ख्याल करते गए, छोटी छोटी चीजें भी आप बताकर हमें दें। आप देखिए ना, जनाबत के गुस्ल का ये तरीका, हैज से पाक होने का, अपनी अज़वाज के थ्रू उन्होंने आपसे सवाल किया, आपने उसका जवाब दिया, एक एक गाइडेंस छोड़ के गए। वरना आप बताए ना, आज हमें क्या पता होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे गुस्ल किए, या एक औरत हैज की हालत में हो तो फिर वो कैसे गुस्ल करे। आप सब बता के गए ना अज़वाज के थ्रू ये सारी बातें। तो उन्होंने कहा, हाँ हमें तो बड़ा फख्र है कि हमारे तो जो नबी हैं हमें छोटी छोटी बातें भी बताते गए। तो ये जो चीजें हैं जहां पे उन्होंने मुराद ये ली है कि एक तो आपके जरिए से आप यही जो मैंने आपको बताया ना कि सारे तहारा के तरीके आप मुसलमानों को बताएं। दूसरी बात, कुछ लोगों ने यहाँ पर इससे मुराद ये ली है वरुज्ज फहजुर वाली जो बात है, तो इसको उन्होंने कहा है कि गंदगी जो है ना, गंदगी से दूर रहिए। तो ये यहाँ पे बुतों की जो शिर्क है ना, इसको असल में इस्लाम में गंदगी कहा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब मुराद नहीं है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप शिर्क की गंदगी से दूर रहें, यानी आपके जरिए से मुशरिकीन तक के पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि तुम लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी गंदगी मौजूद है, सबसे कराहियत वाली चीज मौजूद है, वो तुम्हारे अकीदे की कराहियत, और वो क्या है? शिर्क। तो बात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपको पता है ना, कुरान का अंदाज होता है कि कहा आपसे जा रहा होता है लेकिन सुनाया दूसरों को जा रहा होता है। तो बहरहाल इन जनरल अगर आप ये समझे कि एक अच्छे अखलाक आपके थ्रू आगे इनकलकेट करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप मुसलमानों के जाहिरी पाकीज़गी का भी ख्याल करें, उनको ट्रेनिंग दें, साथ में उनकी बातनी, एक और भी मायने इसके दिए गए कि बातनी गंदगी से भी अपने को साफ रखें। जैसे मुसलमान होके, अब ये तो मुशरिक है ना, मुसलमान होके भी तो कुछ इंसान शिर्क में मुब्तला हो जाता है ना, जो आपको पता है ना, शिर्क फिल नफ्स, शिर्क फिल हुक्म, तो उसके बारे में कहा जा रहा है। या ये है कि कोई हसद वाली बीमारियां हो जाती हैं, बोक्स आ जाता है, बाइस हो जाता है इंसान, तो ये भी सारी गंदगियों से अपने आप को इंसान पाक कर ले। आगे देखते हैं आयत नंबर 6 और 7। वला तमनुन तस्तक्सिर वली रब्बिका फस्बिर,
اور احسان نہ کیجیے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ اب یہ دو باتیں آ رہی ہیں، احسان نہ کیجیے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یہ کیا مراد ہے؟ کس چیز کا احسان نہ کیجیے؟ تو اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے دو تین مفہوم آتے ہیں، علماء نے کیے ہیں۔ پہلا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا کام کر رہے ہیں، یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتیوں کے اوپر اور اس وقت کے مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا احسان تھا کہ ان کو آپ کی وجہ سے ہدایت نصیب ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کام کا احسان لوگوں پہ نہ رکھیے، نہ ہی ان کے اوپر جتائیے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اگین وہی بات کہ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا یہ ایک آپ کو آنر ملا تھا اور بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی تھی۔ تو کبھی بھی آپ اپنی نگاہ میں اپنے اس عمل کو تبلیغ کے بہت بڑا نہ سمجھیے۔ کبھی آپ کے دل میں خیال نہ آئے کہ نبوت کا فریضہ انجام دے کے اور جان لڑا کے آپ اللہ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دو معنی ہو گئے۔ تیسرے معنی اس کے یہ ہے کہ جب آپ یہ احسان کر رہے ہیں آپ لوگوں کو تبلیغ کا، اس کے علاوہ اسی تبلیغ کے دوران میں آپ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لوگوں کا خیال بھی کرتے ہیں، احسانات کرتے ہیں نا، حسن سلوک بھی کرتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اچھا بھی کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ یہ خواہش نہ رکھیے کہ آپ کو کوئی دنیاوی مفاد ملے، کچھ آپ کو یہ لوگ دے کے جائیں گے، بلکہ بے غرضی کے ساتھ آپ احسان کا رویہ، ثقافت، عطا، بخشش، حسن سلوک سب کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کرتے چاہیے۔ کس نیت کے ساتھ؟ محض اللہ کی خاطر۔ تو ان شارٹ اگر آپ سم اپ کریں تمام معنوں کو کہ نہ لوگوں کے اوپر احسان جتائیے، نہ اللہ کے اوپر، اور آپ سے کیا امید تھی کہ آپ یہ کریں گے یا نعوذ باللہ آپ نے کبھی کیا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ بات ہمیں سنائی جاتی ہے اصل میں، لیکن کہا تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں سبق موجود ہے کہ دیکھیں جب جو بھی کوئی دین کے تبلیغ کا کام کر رہا ہے نا، وہ کسی کو پر احسان نہ جتائے۔ اگر اللہ اسے کو توفیق دے رہا ہے تو نہ وہ کسی کے اس کے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہونے چاہیے کہ مجھے کو کہیں سے پیسہ مل جائے، کوئی مجھے شہرت مل جائے، کوئی مجھے تعریف مل جائے، نہ یہ والے انٹرسٹ ہونے چاہیے، نہ ہی یہ کہ یہ کام کرتے ہوئے ہر وقت احسان جتایا جائے کہ میں تو آ گئی، بہت بڑی بات ہے، دیکھیں اگلے ہفتے میں آتی ہوں یا نہیں آتی ہوں، مشکل ہے میں آ پاؤں، فلاں میرا ایسے یعنی کہ اور میری پرائرٹیز اور ہیں زندگی میں، کوئی صرف یہی تو میرا کام نہیں۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا احسان نہ پڑھنے والا رکھے، ایک اور بات بھی میں بتا دوں، یعنی ضمناً آپ کو بات بتا رہی ہوں، نہ پڑھانے والا رکھے نہ پڑھنے والا رکھے، جو آ رہا ہے جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، احسان کسی کا نہیں۔ اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہم میں سے کچھ کو پڑھنے کی توفیق دے دی، کچھ کو پڑھانے کی، کچھ کو دین کے کام کرنے کی توفیق دے دی، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کی توفیق ہے، تو اس میں کوئی کسی پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، نیت بڑی فوکسڈ ہو جاتی ہے اور انسان کہتا ہے میں جو بھی کام کر رہا ہوں کیا کروں، میں اللہ کے لیے کروں، بڑا اچھا انسان کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے اور نیت بڑی خالص ہو جاتی ہے اور انسان کسی کے پریشر میں نہیں آتا۔ میں کام کر بھی رہی ہوں یا کوئی کام نہیں بھی کر رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، نہیں کرے گا تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے تو وہ اپنا فائدہ کرے گا۔ تو یہ اس کا ذکر یہاں کیا گیا، اور اگلی بات جو کہی گئی تو پھر آپ جو ہے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ اب یہ وہی والی بات ہے کہ جو ابھی پیچھے ہم نے بات تھوڑی کی تھی، اسی کے حوالے سے دوبارہ بات کیا آ رہی ہے کہ جو کام آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مینٹلی پریپیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ کام بڑے جان جوکھوں کا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اس میں سخت مسائل آئیں گے آپ کی زندگی میں، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیفیں آئیں گی آپ کی راہ میں، اور آپ کی اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے جو آج آپ کو آسمان پر اٹھا رہی ہے یا آپ کو آسمان سے نیچے نعوذ باللہ لے آئے گی، یہ سب کچھ آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو اس راہ میں آنے والی تمام آزمائشوں کو آپ کو صرف اور صرف اپنے رب کی خاطر برداشت کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے آپ کو اسٹیپ فاسٹ ہو کے یہ کام کرتے رہنا ہے۔ اسی راستے میں لوگ آپ کو لالچ بھی دیں گے، کفار آپ کو خوف میں بھی مبتلا کریں گے، آپ کے اوپر مرڈر اٹیمپٹس ہوئے نا، آپ کو مارنے کی کتنی کوشش کی گئی، کبھی پتھر سے آپ کو کچلنے کی کوشش کی گئی، نعوذ باللہ کبھی کوئی طریقہ اختیار کیا گیا، تو آپ کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ بھی ہوں گے، کوئی آپ کو لالچ بھی دی جائے گی کہ ہم بہترین حسین ترین عورت سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں، آپ یہ کام چھوڑ دیں، ہم سود سیر سے آپ کا علاج کرا دیتے ہیں، آپ کو ہیلوسینیشنز ہونے لگے، یہ جو قرآن آپ سب کو آ کے پڑھ کے سنانے لگے ہیں، ہم آپ کا علاج کراتے ہیں، آپ کچھ ہماری عبادت کر لیجیے، کچھ ہم آپ کی عبادت کر لیتے ہیں، کمپرومائز پہ بھی آپ کو ابھارا جائے گا، دوستی کے بھی آپ کو جو ہے تانے دیے جائیں گے کہ کل تک تو آپ بڑے ہمارے دوست تھے، آج آپ کو کیا ہو گیا، آپ ہمارے خداؤں کے دشمن بن گئے۔ تو ہر چیز آپ کے راستے میں حائل ہوگی اور ہوئی، یقیناً یہ چیزیں حائل ہوئی۔
تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پریپیئر کر رہے ہیں کہ آپ مضبوطی کے ساتھ اس پہ قائم رہیں. اور حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جو آزمائشیں آپ کے اوپر آئی ہیں، آپ نے کسی ذاتی انتقام نہیں کیا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا. اور یہ جو چیز یہاں پر ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو جو صبر کرنا ہے، تو اس صبر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ٹریننگ دے دی کہ کفار اگر آپ کے ساتھ ایسا کریں تو آپ کیا طریقہ اختیار کریں، صحابہ کی آپ ٹریننگ کریں تو کیا طریقہ اختیار کریں. قرآن میں ایک آیت آتی ہے نا جس میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ تیز ہوتے، یعنی آپ کا ٹیمپرمنٹ ایسا ہوتا تو آپ کے پاس سے ہی مسلمان چھٹ جاتے. یعنی ایز اے امیر بھی آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے اندر اتنی نرمی اور اتنی محبت کا تعلق تھا کہ ہر صحابہ کرام آپ کا جو ہے نا گردیدہ تھا، اور ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے. یہ آپ کا کمال تھا. اس طریقے سے آپ نے اپنی ریلیشن شپ نبھائی. تو یہ بھی صبر کے مرحلے تھے کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی ٹریننگ دی. اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق صبر کے حوالے سے موجود ہے کہ تمام نیکیوں کی جو جڑ ہے وہ صبر ہے. ہمیں بھی جب ہم دین کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ کے لیول پر اپنے خاندان یا اپنے کہیں پر بھی لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے تو اس وقت آپ دائی بن جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے دائی آپ بھی بن جاتے ہیں. اور جو اصل جو ایک دین کا پیغام آگے پہنچانے والا انسان ہوتا ہے اس کو بھی لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، تنقید بھی سننی پڑتی ہیں، استاذہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ عقیدوں کے اوپر بھی وہابی کا نام بھی دیا جاتا ہے. یعنی آپ صحیح بات بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ کو تانے سننے کو ملتے ہیں. تو اس میں اپنی زبان کو شکوے شکایتوں سے پاک رکھنا ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، ہمارا بھی کام یہ صبر کرنا ہے. کوئی کہے کہ اچھا بس پھر ہم ان کو جواب ہی نہیں دے سکتے، ہم ان سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں اگر جن کے درجے ہیں سوا ان سے مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیوں آپ نے مجھے کہہ دیا ولی ربے کا فصبر، آپ کے لیے صبر کروں، کیوں میں صبر کروں؟ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. تو پھر ہم بھی نہیں کر سکتے سوال. ہم کیوں کرتے ہیں سوال؟ ٹھیک ہے نا. کیونکہ انسان جو ہے جب اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلندی دیتا ہے. تو انسان چھوٹا نہیں ہوتا اور بڑا ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 8، 9، 10. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. اور چھوڑ تو مجھے، اچھا نہیں ٹھیک ہے، ہاں بس یہی کرتے ہیں، آگے دوسری تفسیر ہو رہی ہے. کافروں کے لیے وہ دن ہلکا نہ ہوگا. اب قیامت کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کا جو معاملہ یہاں پر ہے تو اس حوالے سے یہاں بات کی جا رہی ہے کہ یہ 3 آیت کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ جب آپ کی طرف سے جب یہ احکامات آگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو اسی کے شروع میں پہلا حج کا ایک زمانہ آیا. تو سرداران قریش جو تھے انہوں نے سب نے یہ طے کیا کہ جب باہر سے جو حاجی وغیرہ آئیں گے، جو کہ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ مکے میں آتے تھے، تو یہ جب آئیں گے تو ہم ان کو قرآن سے اور سب سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی دعوت سے بدگمان کرنے کے لیے پروپیگنڈے کی ایک مہم چلائیں گے. یہ ان کا پلان تھا. تو یہ جو کفار کی مضمون سازش تھی اس پر یہ تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے نا تم کر لو، اور جب قیامت کا وہ دن آئے گا نا، جب سور پھونکا جائے گا، وہ دن تمہارے لیے بہت سخت ہوگا. آج تو تم اپنی منمانی کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو، میرے دین کے کام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہ دن واقعی حقیقت قیامت کا دن جتنا سخت کافروں کے لیے ہوگا اتنا کسی کے لیے نہیں ہوگا. ان کی تو یعنی جس کو کہتے ہیں نا خلاصی ہے ہی نہیں، کسی طرح بھی بچنا ان کے لیے نہیں لکھا ہوا ہے. اور دوسری بات، اگلی بات جو بتائی کہ کافروں کے لیے ہلکا نہیں ہوگا، یعنی دوبارہ سے اسٹریس کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں جیسے کافروں کو اللہ کے احکامات برے لگتے تھے، اب حقیقت میں سامنے دیکھ کے وہ گھبرا جائیں گے کہ اتنی سخت حقیقت، اتنا جس کو کہتے ہیں برا انجام کہ وہ کبھی انہوں نے زندگی میں اس کو امیجن بھی نہیں کیا ہوگا. تو 2 دفعہ یہ بات بتائی. دیکھیں نا، ایک تو انسان کہہ دیتا ہے نا کہ وہ دن سخت ہوگا، کافی ہے نا بتانا وہ دن سخت ہوگا، اس کے بعد دوبارہ کہنا کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. تو کافروں کا اسپیشلی یہ بتایا گیا ہے کہ تم کن خوش فہمیوں کا شکار.
تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ دن ایک حقیقت ہے جو کہ آنے والا ہے تمہاری زندگی میں، اور تب تمہیں حقیقت کا ادراک ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 سے لے کے 26 تک۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنینا شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فقر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر۔ یہ ایک ہی مضمون ہے۔ چھوڑ تو مجھے اور اس شخص کو جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخرکار بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو جان لیجیے کہ یہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، یہ ایک منافق میں سے اس کا نام آتا ہے، کافر میں سے بلکہ، اور اس کا جو ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے پہلی بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ بتائی کہ اس کو جو اتنا زوم اور اتنا زیادہ تکبر اپنے بارے میں ہے، تو کیا یہ نہیں جانتا کہ میں نے اس کو جب پیدا کیا تھا تو اس وقت بھی کیا پیدائش کے ساتھ ہی اس کو یہ مال اور اولاد اور ریاست اور یہ اتنا بڑا گرینڈور اور گھر اور محل سب اس کو پہلے سے ہی ملا ہوا تھا؟ اور سیکنڈ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا میں اکیلا تھا۔ جن کے آگے آج جن کو معبود بنا کے یہ ماتھے ٹیکتا ہے یا یہ کافر بنا ہوا ہے اور توحید کی مخالفت کرتا ہے، تو اصل تو اس کے یہ جن کو شریک بنا کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ انہوں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا، سب کچھ دینے والا تو میں ہوں، یعنی مراد یہ میں اس کا رب ہوں، میں اس کا منعم ہوں، میں اس کو نعمتیں دینے والا ہوں۔ اور تکبر کا حال یہ اس کا ایسا ہے کہ جیسے سب کچھ مال اس کا اپنا ہے، اتنا زیادہ ڈیفائنس اور کفر اور طغیانی اس کے اندر موجود تھی۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ اس کے بیٹے تھے، میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایک تو دولت کی فراوانی بہت تھی، بہت زیادہ پیسہ تھا، اور دوسرے بیٹوں کو اس نے کاروبار اور تجارت میں لگایا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو عرب میں نا یہ بہت بڑا کمال سمجھا جاتا تھا کہ ایک انسان نے بہت ہی ینگ ایج تک کام کر کے 35 اور 40 سال میں وہ گھر میں بیٹھ گیا اور اب اس کے سارے بیٹے کام سنبھال رہے ہیں نا، تو بڑی آنر کی بات تھی۔ تو اس میں آتا ہے روایات میں کہ بعض کے نزدیک اس کے 12 بیٹے تھے، بعض کے نزدیک اس کے 13 بیٹے تھے۔ دوسری بات یہ کہ ریاست اور سرداری میں بڑا اس کا نام تھا، یعنی سردار تھا نا اپنے پورے علاقے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کفر اور معصیت میں بہت بڑا ہوا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسے اور دوں، یعنی اور نعمتیں دیتا چلا جاؤں، اس کی ایک طرف کفر بڑھتا جائے اور میں نعمتیں اور دیتا چلا جاؤں، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ یعنی آپ کو پتا ہے نا، یہ تو اس کو ڈھیل دی جا رہی تھی، میں اس سے زیادہ اس سے نہیں دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امیر جو ہے اس کے لیے ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے مراد ہے کہ جو کہ جان جائے کہ حقیقت کیا ہے لیکن حق کی مخالفت میں اس کو رد کر دے۔ اچھا، یہ کسی کی گاڑی ہے وائٹ ہائی جیٹ کارگو CX9231، یہ رونگ پارکنگ میں پلیز کو صحیح جگہ کھڑی کرتے ہیں اگر آپ نے۔ تو انیس کا مطلب، جی ہاں، انیس کا مطلب ہے اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ حق کو جان لے، ٹھیک ہے دینا، حق کو جان لے لیکن اس کی مخالفت میں حق کو رد کر دے، جانتے بوجھتے نا مخالفت کرے اور حق کو رد کر دے، اور جو سمجھ جائے۔ ظاہر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا تھا، اسے پتا تھا کہ حق کیا ہے۔ تو بتایا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں اس نے، آپ دیکھیں جو یہاں پر آ رہی ہے نا بات کی کہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام آگے پہنچاتے تھے تو یہ باتیں بناتا تھا، منہ گسیڑتا تھا، بڑا اس کو برا لگتا تھا قرآن کے احکامات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عنقریب ہم اسے
یہاں جو لکھا ہوا ہے نا کہ کٹھن چڑھائی چڑھوائیں گے، تو یہ دنیا کی بات نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ جہنم کا ایک عذاب اس کے اوپر ہوگا. یا مفسرین نے کہا ہے کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہوگا جس میں اس سے کہا جائے گا کہ تم چڑھو. اور یہاں جو ورڈ آیا ہے نا ارحاق، جو ورڈ اس سے نکلا ہے یہاں پہ، اس سے مطلب یہ ہے ارحاق سے، یہ یہاں پر آ رہا ہے نا، یہ سعودا، تو اس سے جو ورڈ ہے نا عنقریب ہم چڑھائیں گے اس کو، اس چڑھائی نا، تو یہ ارحاق ہے، اس سے مطلب ہے انسان پہ بھاری چیز لاد دینا، یعنی آگ کے پہاڑ کے اوپر چڑھنا. آپ کو پتا ہے جب انسان اوپر چڑھتا ہے، آپ میں سے جو لوگ اوپر چڑھ کے کچھ لوگ آتے ہیں، تو اگر آپ جلدی جلدی چڑھیں تو آپ کی کیا ہوتا ہے، سانس پھولتی ہے نا، مشکل کام ہے نا. تو آگ کے ایسے پہاڑ پہ جب چڑھایا جائے گا تو آپ سوچیں اس کا کیا حال ہوگا، بڑی بھاری اس کو عذاب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا. اور دوسری بات جو یہ بات بار بار آئی جا رہی ہے اللہ کی مار اس پر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بددعائیاں کلمات ہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا کیا کیریکٹر ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اس طرح ذکر کیا. اور محرومی دیکھیے کہ آج ابھی میں آگے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، کہ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں ہلاک ہو مارا جائے، کیا بات اس نے سوچی، ہلاک ہو مارا جائے، کیسی بات اس نے کی. اب اس پہ آئیے کہ بات کیا تھی جو اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک رہا ہے. ہوا یہ کہ ایک مجلس میں یہ بیٹھا ہوا تھا، اور سارے آپ سمجھیے کہ وہاں پہ مسلمان اور منافق بھی ہوتے تھے نا، کافر، سب مجلس میں، بڑی مجلس سجی ہوئی تھی. تو وہاں پہ کیا ہوا، یہ بڑا سینٹر آف اٹریکشن بنا ہوا تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں بہت ہی ایلیٹ کلاس کا تعلق، بڑا امیر کبیر انسان. تو وہاں پر اس کو دین کی دعوت دی گئی، اللہ کا پیغام بتایا گیا. اب کیا ہوا کہ بات بتانے کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بتایا، تو میں نے آپ کو بھی بتایا نا، انیس کا مطلب ہے جو حق پہچان جائے لیکن پھر بھی اس کا انکار کرے. اس نے حق کو پہچان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر یہ بات آئی، حق آیا، یہ صحیح بات ہے، لیکن اس نے ایک طائرانہ ہوتی ہے نا نگاہ، ایسے کر کے پوری یہاں سے وہاں تک مجمع میں ڈالی. اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لینے سے مراد ہے کہ وہ ایلیویٹ اور میں ڈیگریڈ ہوتا ہوں، میری تو ساری ویلیو ختم ہو جائے گی، اور یہ جو گرینڈر میرے ہاتھ میں ہے وہ تو سارا چلا جائے گا. اب اس نے کیا کیا، آپ یہ دیکھیے، اب آپ کو بات سمجھ آئے گی. پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا، پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، اور پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، اور کیا بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک جادو ہے قرآن، اور یہ تو ایک انسانی کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھ لیا ہے. یہ اس نے اپنا جو ہے نا اسٹیٹمنٹ دی. تو اس پر اللہ کا غضب یہاں پر بھڑک رہا ہے کہ آج آپ دیکھیے اگر یہ اسلام اس وقت قبول کر لیتا، آج قرآن میں اس کا نام کیسے لیا جاتا، ولید بن مغیرہ کا نام کہہ کے کہا جاتا، کیونکہ اس کے ذریعے یہ سردار تھا، مترفین میں سے اس کا شمار تھا جو کل ہم نے پڑھا تھا. اگر یہ اسلام قبول کر لیتا تو وہاں جتنے لوگ تھے وہ اتنے زیادہ اس سے امپریس تھے کہ وہ تو آگے بڑھ کے ویسے ہی ایمان لے آتے. تو اس کی اللہ کا غصہ بھڑک رہا ہے. کیسی بات کی اس کی، ہلاک ہو جائے، مارا جائے، اس نے اتنی بری بات زبان سے نکالی. قرآن کو اس نے جادو، اساطیر الاولین اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا. اور ظاہر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے تھے، ان کو بھی ظاہر اس نے بدنام کرنے کی کوشش کی. تو اگر آپ حقیقتاً دیکھیں نا، بڑے خسارے کا سودا کیے کہ وقتی اسٹیٹس، مال اور عزت، ان تمام چیزوں جو تھیں، جو کانچ کے ٹکڑے آپ سمجھیے ہیں دنیا میں، ان سب کے آگے اپنے آپ کو پیش ڈالا، اور آخرت کے ہیرے جو ہے وہ چھوڑ دیے. جو عزت اس کو قرآن میں ملتی وہ اس نے اپنے ہاتھ سے گنوا دی. تو اس کا یہ پورا ایک نقشہ ہے جو کھینچا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اچھا عنقریب میں ایسے دوزخ میں چھوڑ دوں. دوبارہ بتایا، پہلے تو بتا دیا تھا کہ گھاٹی پہ میں اس کو چڑھواؤں گا، ایک عذاب وہ بتایا تھا، دوسرا عذاب اگین بتا دیا. تو جیسا اس نے سلوک کیا، تکبر کیا، اور یہ نا یہ سب اس نے ایکشن یوں جان کے کیے، یہ حق پا گیا تھا. یہ جو پیشانی، یہ اتنا آپ دیکھیے ڈسکرپشن قرآن میں، کوئی وجہ ہے نا اتنا زیادہ اس کے فیشل ایکسپریشنز کو اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں، کوئی ریزن ہے نا. آپ بتائیے کہ آج مسلمان ہو کے جو ایتھیسٹ ہیں، اسکیپٹکس ہیں، وہ بھی تو یہ حرکتیں کرتے ہیں، ایسے ہی تو یوں شکلیں بناتے ہیں اسلام کی باتوں پر اور قرآن کے آیات کے اوپر.
یہ کیریکٹرز آج بھی بکھرے پڑے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ، اور ویسٹ میں تو بہت ہیں، عام ہے، اور ہمارے اپنے بھی پاکستان میں بہت لوگ موجود ہیں ایسے.